बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदुना क़ाइमुस्सलाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार नमाज कायम फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते कि एक मरतबा मौसम सरमा में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ़ ले गए और एक ख़ज़ा रसीदा दरख्त की दो शाखों को पकड़ कर हिलाया, जिससे तेज़ी के साथ उस दरख्त के पत्ते झड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुखातिब करके फ़रमाया, ए अबू ज़र। मैंने अर्ज़ किया, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जब बंदा मोमिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज अदा करता है तो उसके गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़ते जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह का वो मशहूर ज़माना शेर जो था और बड़ी उसको मकबूलियत मिली कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इस नूरी घराने के एक नूरी वजूद का आज यौम शहादत है और हम सआदत हासिल कर रहे हैं उनके तज़किरे पाक की। ये ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने टोटल 28 बरस की ज़ाहरी हयात पाई और फिर क़यामत तक के लिए अल्लाह ने उनको हयात जावेदां दे दी। चूँकि कुरान हकीम ने फरमा दिया कि शहीद ज़िंदा होते हैं, उनको आपने मुर्दा गुमान भी नहीं करना, अल्लाह ताला के यहाँ उनको रिस्क मिलता है। और बेशुमार इस तरह की मिसालें हैं कि शुहदा की जो हयात है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक कि उहद के जो शुहदा हैं वो क़यामत तक सलाम देने वालों का जवाब देते रहे, इससे भी हयात शुहदा जो है वो साबित हो जाती है। नसे कती से शुहदा की हयात जो है वो साबित है, अम्बिया की हयात जो है वो साबित है। ये वो हस्ती थी जिन्होंने 4 बादशाहों का दौर देखा। इन्होंने मुतवक्किल का जबर भी सहा, इनके वालिद को उनको शहीद करा दिया गया था, हज़रत नकी अलैहिस्सलाम को। और नाज़रीन किराम, मुस्तनसर के जुल्म सहे, मुस्तईन बिल्लाह का जबर देखा, महदी की कैदोबंद की मुसीबतें इन्होंने बर्दाश्त की। लेकिन इस सारे दौर में उनके पाए इस्तक़लाल में बाल बराबर लर्जिश नहीं आई। इसलिए मैं कहा करता हूँ, हमारे सामने ये जो उसवा शुहदाए करबला और ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौनिहालों का, उन चिरागों का है जो रोशनी के मीनार हैं, तो नामूस रिसालत पे हम बाल बराबर कभी हट सकते हैं? अल्लाह ताला की तौफ़ीक हो। ये उम्मत जो है, इसकी जो गैरत दीनी है वो इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक कोई ख़त्म नहीं कर सकता। नाज़रीन किराम, इन्होंने जिन बादशाहों का दौर देखा, बादशाहों ने इनको कैदोबंद में डाल दिया और फिर बादशाह वक्त ने ये हुक्म कर दिया, जो वहाँ पे जेल के दारोगा थे और दीगर उनके थे, कि इन पे जितना तशद्दुद हो सके, जितना जुल्म हो सके, इनको भूखा रखो, इनको प्यासा रखो। होता क्या था कि थोड़े अरसे के लिए तो वो इन पे जुल्म करते, लेकिन जब वो इनके चेहरे को देखते, इनके सुबह मसा को देखते, इनका ज़ुहद व तक़वा देखता, इनके अल्लाह के हुजूर इनकी जो खशियत इलाही देखते, तो उनके कुलूब भी नरम पड़ जाते, उनके रवैये में तब्दीली हो जाती। बार बार मुख्तलिफ़ बादशाहों को जेल के दारोगा तब्दील करने पड़ते। बचपन से ही अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह सलाहियतों से, ये तो वहबी अल्लाह के बंदे जो ख़ानदान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका ताल्लुक़ है, ये सारे इमाम जो हैं, ये तो वहबी तौर पे अल्लाह ताला ने इनको तमाम उलूम जो हैं बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अता कर दिए होते हैं। और मदीनतुल इल्म जो है, बाब मदीनतुल इल्म, उनका खून इनकी रगों में गर्दिश कर रहा होता है। तो उलूम के तो ये कुलज़म होते हैं, दुनिया के किसी तरह के भी कोई उलूम हो, उनमें इनका कोई मुकाबला हो नहीं सकता। बचपन की इनकी बात है, बहुत मशहूर वाक़या है
کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے مزار پہ گیا تھا، ان کے مزار کی اب بھی حالت وہی ہے، وہی سادگی تھی، پتہ نہیں کتنے برس سے تو وہاں صفائی نہیں ہوئی تھی، ہمیں اللہ نے توفیق دی 2 برس پہلے جب میں گیا تھا تو وہاں صفائی بھی کی، وہ چادر بھی صاف کی، لیکن پچھلے برس کچھ بہتر تھی۔ تو بہلول دانا نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے اور بہت خشیت الہی میں رو رہا ہے، جس سے بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہا، تو انہوں نے کہا بھئی تم کیوں نہیں کھیل رہے اور تمہارے اندر یہ خشیت؟ کہا کہ ہم پیدا اس لیے نہیں ہوئے کہ ہم کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کریں۔ انہوں نے کہا تم تو بچے ہو، تم اس طرح رو رہے ہو۔ کہا میری اماں جان جب لکڑیاں جلاتی ہیں تو بڑی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی، تو پہلے وہ چھوٹی لکڑیوں کو آگ لگاتی ہیں، تو میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہیں کل قیامت میں بڑے مجرموں کو سزا سے پہلے ہم چھوٹے جو ہیں ان کو نہ اس کے لیے استعمال کیا جائے۔ یہ ان کی کیفیت تھی، ابھی بچے ہی تھے، والد گرامی کو شہید کر دیا بادشاہ وقت نے۔ ان کی شہادت کے بعد جب بہت زیادہ لوگ وہاں پہ آ گئے تو لوگوں نے ان کے گھر کی چیزیں چرا لی۔ جب کفن دفن سے فارغ ہوئے تو واپس آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی سب چیزیں واپس کر دو، اگر نہیں واپس کرو گے تو میں سب کو بتا دوں کہ تم نے کون سی چیز لی تھی، تم نے کون سی چیز۔ تو وہ لوگ چھپ رہے تھے تو انہوں نے بتانا شروع کیا، تو وہ سارے چور جو تھے جنہوں نے چیزیں چوری کی تھی وہ لا کے انہوں نے واپس دے دی۔ میں آج صبح کہہ رہا تھا کہ کاش اللہ تعالیٰ یہ قوت تھوڑی سی مجھے بھی دے دے تو میں بھی کئی چور پکڑ لوں جو میری چیزیں چرا لیتے۔ خیر ناظرین کرام، سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کے جو بے شمار کرامات آپ کی ہیں، لیکن ایک بات جو ان کے اقوال میں سے مجھے وہ بہت متاثر کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 منہوں اور 2 زبانوں والے لوگ جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ وہ جب سامنے ہوتے ہیں تو دوست نما ہوتے ہیں یہ لوگ اور بڑا خوش کرتے ہیں باتیں کر کے، لیکن جب وہ آدمی چلا جاتا ہے یا جب وہ موجود نہیں ہوتا تو پھر ایسی باتیں کرتے ہیں دل ان کا چاہتا ہے کہ اس کو کھا جائیں۔ اور پھر حسد کرنے والے اور کینہ رکھنے والے کو فرماتے ہیں کبھی سکون نہیں ملتا۔ میں تو بڑے دکھ کے ساتھ کہا کرتا ہوں لوگوں سے کہ بظاہر ہمارے ہاں جو لوگ دیندار اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان میں زیادہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں 2 زبانوں اور 2 منہوں والے۔ عام لوگ شاید پھر بھی اس طرح نہ ہو، اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ اگر آدمی صرف یہ سوچ اپنے اندر پیدا کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے صلاحیتیں دی ہیں، جو مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے خاص صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اپنے اندر کو تلاش کریں، اپنے اندر کی معرفت کریں، معرفت نفس اپنی جو ہے اس کو حاصل کریں تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو نیچا دکھانے میں لگا رہے۔ خیر ناظرین کرام، آج حضرت امام حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان کی کرامات، ان کا زہد و تقوی اور ان کی شہادت کن حالات میں ہوئی، بادشاہوں کو کیوں ان لوگوں سے ڈر تھا۔ بادشاہ واقعی ویسے صحیح ڈرتے تھے ناظرین کرام کہ دلوں پر تو انہی کی حکومت رہی، تلواروں کے زور پہ گردنیں تو جھکائی جا سکتی ہیں اور وہ بھی کچھ عرصے کے لیے، جب وہ تلوار کمزور پڑتی ہے تو گردنیں پھر باہر نکل آتی ہیں، لیکن جو دلوں کے حکمران ہوتے ہیں وہ ہمیں جو بر صغیر کے لوگ ہیں ان کو تو خوب تجربہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور اسی لیے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جب اس سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جو پہلے تھا یہاں وائسرا ہند، جب وہ واپس گیا یورپ میں تو انہوں نے کہا آپ نے کیا خاص بات دیکھی؟ اس نے کہا بر صغیر میں 2 قبریں ہیں جو لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کون؟ اس نے کہا ایک خواجہ غریب نواز ہے، دوسرا اورنگزیب۔ اتنے سال ہو گئے لیکن ابھی بھی دلوں پہ حکمرانی ان کی ہے، ہم تو ایسی حکمرانی کر کے آ گئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ دلوں کے حکمران جو ہیں ان کی سلطنت اللہ کے فضل سے تا قیامت قائم رہے گی۔ کتنے نمرود، کتنے قارون آئے دنیا میں، کتنے فرعون آئے، کتنے ابو جہل، کتنے ابو لہب آئے، کتنے یزید آئے، کوئی ان کا نام نہیں لیتا، اگر کوئی لے بھی کوئی اہل علم تو گالی کے ساتھ ہی لیتا ہے، اور ان کے نام آتے ہیں تو عقیدت سے گردنیں جھک جاتی ہیں۔ آج امام حسن عسکری علیہ السلام کے تذکار پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ ہیں جوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی، یہ کئی کتابوں کا مصنف، ان کے ساتھ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی علمی اور روحانی شخصیت اور شاعر ہیں، ادیب ہیں، آپ نے بھی کئی کتابیں لکھی، پیر انوار حسین جلوانوی، اور ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، میرے تینوں مہمان بنتے رہتے ہیں۔ آخر میں صوفی نعت خوان حافظ محمد بابر صاحب منقبت بارگاہ امام میں پیش فرمائیں گے، وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں علامہ برکاتی سے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا مطلوب و مقصود ہے وہ شخصیت، وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کو ائمہ اہل بیت میں سے 11ویں نمبر پر امام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ
اہل بیت اطہار میں سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت 10 ربیع الثانی شریف اور 232 ہجری میں ہوئی۔ تو 10 ربیع الثانی تھی، رات 11ویں تھی، دن 10واں اور رات 11ویں، اور چونکہ رات 11ویں تھی اور یہ بھی نسبت رہی کہ آپ امام بھی 11ویں ہی قرار پائے۔ تو آپ جس دور میں دنیا میں تشریف لائے گویا آج 11ویں شریف کا ختم بھی بن جاتا ہے ساتھ۔ جی، اس طرح ہے کہ جس دور میں آپ تشریف لائے ہیں وہ دور انتہائی اپنے دور میں شہرت اور عظمت رکھنے والے ائمہ محدثین کا تھا۔ جس دور میں آپ آئے ہیں وہ امام بخاری کے عروج کا دور تھا، واہ، اور امام مسلم کا عروج تھا، امام ترمذی، نسائی، صاحبان صحاستہ، وہ سب کا دور تھا جس دور میں آپ تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اتنے جبل العلم موجود ہوں اور ان کے سامنے آ کے اپنی عظمت کا سکہ منوانا، اپنی شخصیت کو تسلیم کروانا، تو یہ واقعی عظیم لوگوں کے ہی مرتبے کا دنیا کو احساس دلانا ہے۔ یہ تو واقعی کہکشاں تھی علم کی، بالکل، جو نام آپ نے لیے ہیں ایک ہی دور میں، ایک ہی دور میں۔ اللہ، تو اس دور میں جو امام حسن عسکری، آپ کی ظاہری عمر اتنی طویل و عریض نہ گزری کہ کہتے کہ بھی ان کو بھی قدرت نے بھرپور موقع دیا ہے۔ این شباب میں 28 برس کی عمر میں آپ کا وصال بھی ہو چکا ہے، شہادت ہو چکی ہے، تو 28 برسوں کے اندر آپ کے وہ علوم و فنون دنیا کو پہنچے اور آپ سے وہ فیض پہنچے کہ انہی کی برکت سے آپ کو سب دنیا نے آج تک 11واں امام تسلیم کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سن 260 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور اس سے 260 سے صرف 4 سال پہلے امام بخاری کا وصال ہوا ہے، اور آپ کے 1 سال بعد امام مسلم کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنا بڑی اعلیٰ بات کی آپ، ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھیے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ جو ہیں وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے نور معرفت تھا، جو سلسلہ در سلسلہ، نسل در نسل، جی بالکل، سلسلہ الذہب یہ چلتا ہوا آپ تک پہنچا ہے، تو بے شمار علوم اور فنون آپ کو وہبی طور پر عطا کر دیے گئے، اور پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا رہا۔ دنیا کے ہر قسم کے جو جس کے اندر کوئی بھی بچ نہیں سکتا، آپ اس میں بچتے آئے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات خود آپ کی حفاظت فرماتی رہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ بچپن میں ہم ان بزرگوں کی باتیں کر رہے ہیں تو باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ دلوں کو تسکین بھی ہو اور ان کی راہ پکڑنے کا جذبہ بھی دل میں پیدا ہو۔ تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام، آپ کے والد محترم، ایک مرتبہ نفل ادا فرما رہے تھے، تو پاس ہی آپ کھیل رہے تھے، بالکل آپ کا بچپن تھا جس عمر میں بچہ جو ہے وہ گھٹنوں کے بل چلا کرتا ہے۔ تو ایک کنواں تھا گھر میں، تو آپ کھیلتے کھیلتے اس کنویں کے اندر گر گئے، تو جیسے ہی گر گئے کوہرام مچ گیا، شور ہو گیا، عورتیں جو ہے وہ چیخو پکار شروع ہو گئی۔ لیکن دیکھیے کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام آپ اللہ کے حضور حاضر ہیں، اس نماز کے اندر ذرہ بھر بھی فرق نہیں آیا، اسی طرح ادا فرماتے رہے۔ اور حالانکہ جتنا شور تھا، یہ وہ ہستی تھی جو 11ویں امام بننے والے تھے، لیکن ان کی توجہ اللہ تھی، دنیا کا کوئی بھی۔ ان کو بچپن میں ہی امامت مل گئی تھی؟ جی آپ نے عطا فرما دی تھی۔ تو ان کو دنیا کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کربلا میں تھے تو وہ تلواریں بھی ان کا سر جھکنے سے نہ روک سکیں، تو یہ انہی کی نسل سے تھے امام علی نقی بھی۔ تو بیٹا اگر گر رہا ہے، شور مچ رہا ہے، تو بھی ان کی جو ہے وہ توجہ نہیں ہٹ رہی اللہ کی عبادت سے۔ لیکن پھر یہ ڈوبے نہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ نماز سے فارغ ہوئے، اب لوگوں کو تو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جیسے ہی آپ منڈیر پر تشریف لائے تو دیکھا کہ پانی بڑھنا شروع ہوا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے، ہم چھوٹا سا ایک حوض یا ایک ٹب رکھ لیتے ہیں، اس میں بچے کھیلتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام اس پانی کے اندر اسی طرح کھیل رہے ہیں، اور وہ پھر پانی بلند ہوتا ہوتا وہ یہاں تک پہنچا کہ آپ اس کنویں کے منڈیر کے برابر آئے تو نکال لیا گیا۔ غازی صاحب یہی بات ایک قابل غور ہے کہ یہ پانی کی کیا جرت ہے، ادھر کربلا دیکھیں، ادھر یہ ہے، وہ سر پٹکتا رہا، اجازت نہیں ملی۔ جی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ارشاد۔ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، واہ، میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ حضرت حسن عسکری بے ترتیب ائمہ اطہار آ رہے ہیں، میرے ذہن میں ابھی بات آ رہی ہے۔ جی ارشاد۔
حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت امام حسن ہیں، حضرت امام حسین ہیں، حضرت امام محمد باقر ہیں، زین العابدین ہیں، زین العابدین ہے، امام جعفر باقر صادق ہیں، ہیں، امام جعفر صادق ہے، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، امام تقی ہے، امام نقی ہیں، یہ مسلسل آ رہے ہیں. لیکن 12ویں امام ہے امام مہدی، وہ ابھی تک نہیں آئے. اچھا کیوں؟ یہ جو درمیان میں خلا ہے یہ ہوتا رہتا ہے. اچھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا پوائنٹ ہے. کئی سالوں کا خلا ہے. اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1000 سالوں کا خلا ہے. یہ خلا جو ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ وہی ہستی کسی ایسی ہستی کے انتظار میں رہتی ہے اور وہ پر کرتی رہتی ہے اس خلا کو. جس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسن عسکری کا وہ مقام ولایت ہے اور امامت ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک ان کی جو نورانیت ہے اور جو ان کی ولایت فیض ہے وہ سارے زمانے کو پر رکھتی ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت ان کا فیض ہے، ان کا فیض، یہ پر کیے ہوئے ہے جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہونا. اور کوئی بھی ایسا امام نہیں ہے جس کا اب بھی فیض جاری اور ساری نہ ہو. ٹھیک. اور ائمہ طہار میں سے پہلے جو ہیں مولا کائنات ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، لحموں کا لحمی ہے، جسموں کا جسمی ہے. مہر علی شاہ صاحب نے آگے کہہ دیا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا. اور میرے دادا پیر حضور قطب علی شاہ صاحب سید قطب الاقطاب پیر محلوی وہ فرماتے ہیں الف میم ایک زبی ہے فرق نہ جانو زیر زبر کا. یعنی ان کا نور ایک ہے، ان کی حقیقت ایک ہے، ان کے تجلیات اور انوارات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان حضرات کو حاصل ہوتے ہیں ان میں خصوصیت پائی جاتی ہے. ان میں وہ جو خصوصیت ہے وہ سارے عالم کو الکتب یملأ القول، کتب وہ ہوتا ہے جو سارے زمانے کو پر ہو. اگر ساری کائنات کو ایک وجود تصور کیا جائے تو وہ کتب بنتا ہے. اور کتب سے کوئی کتب اکتاب ہے، کوئی کتب ارشاد ہے، اور سب ائمہ اطہار کے تابع ہے، خواہ وہ اکتاب ہوں، خواہ وہ اغواث ہوں، خواہ وہ ابدال ہوں. آج اگر ابدال ہے یا اکتاب ہے یا اغواث ہے ان کو بھی جو نورانیت اور ولایت اور مقام اور مراتب اور مدارج اور اسرارات اور انوارات ان پر کھل رہے ہیں، ان کی روحیں پاک ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو فیوزات و برکات سے ساری دنیا کو بہرابر کر رہی ہے. سبحان اللہ. ان میں حضرت حسن عسکری علیہ السلام علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ حضور کا بھی نام آ جائے کہ ہمارے نبی پر بھی اور ان پر بھی صلاۃ و سلام ہو. تو جب حضور کا نام آتا ہے تو تصور تو ان کا آتا ہے. میں کر رہا تھا ان سے تصور میں گفتگو، دنیا سمجھ رہی تھی کہ دیوانہ ہو گیا. ایک اور بات ہے کہ حضرت حسن یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا نور مطلق ہے. ان کا نام بھی ظاہری حسن بھی بے پناہ اللہ نے جمال بھی بے کمال دیا تھا. دماغ جمال با کمال دیا تھا. جماعت جمال یہ تو سب سراپا جمال ہوتے ہیں. اللہ حدیث پاک میں ہے ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. جب اس قدر ان کے مراتب ہیں تو یہ جمیل ہیں تبھی جمال نے ان کو پسند کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ جمال ہے اور جمیل کو پسند کرتا ہے. اور اگر بنظر غیر دیکھا جائے تو ذرہ ذرہ میں ان کے تجلیات جمیل نظر آتے ہیں. اگر کسی کا نام لیا جائے ائمہ طہار کا یا اصحاب مصطفیٰ کا تو صاحب نگاہ کے سامنے، صاحب مقام کے سامنے ان کی صورت آ جاتی ہے اور وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرا نام لیا. قبلہ غازی صاحب یوں نہ تصور کیا کریں کہ آپ ائمہ اطہار کا نام لیتے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں ہیں یا سنتے نہیں ہیں، وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ مسکرا کر یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ تو نے میرا نام لیا ہے، میں نے تیرا نام روشن کر دیا. واہ جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی
غازی صاحب امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو اپنے بچپن کی ابتدائی 11 سال ہیں وہ اپنے والد امام علی نقی علیہ السلام کے پاس مدینہ طیبہ کے اندر گزارے. پھر اس کے بعد جو عراق کی طرف سفر ہوا اور قید و بند کی صورتیں اور کبھی نظر بندی کی جو میں گیا ہوں آپ صورتیں کے تھیں مزار پاک پہ حاضری دے کے آیا ہوں. وہ صحبتیں آپ نے برداشت کیں، لیکن اس عرصے کے دوران بھی جو علمی اور روحانی کمالات امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئے وہ اپنی مثال آپ ہیں. آپ نے کفر اور الحاد کے اور اسی طرح دہریت کے خلاف بھی آپ نے بہت کام کیا اور علمی طور پر بھی ان لوگوں کا رد کیا اور ان لوگوں کے خلاف تحریک بھی چلائی. اسی طرح اور بھی قرآن کے خلاف ایک بندہ کتاب بات سنائے جی، اور اسی طرح جو علمی حوالوں سے بھی کسی نے کوئی اعتراض کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا. آپ کو خبر ملی کہ ایک شخص کتاب لکھ رہا ہے اور اس کتاب کے اندر وہ قرآن مجید کی بعض آیات جن کے بارے میں وہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ آپس میں ٹکراتی ہیں اور ان میں تناقض ہے. تو آپ کو جب یہ خبر ملی تو اس کے کچھ شاگرد آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے استاد سے جا کر یہ بات کہو کہ کیا کلام عرب کے اندر ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ ایک ہی لفظ کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک جگہ پر ایک لفظ کا اور معنی ہے، دوسری جگہ اس کا اور معنی ہوتا ہے. تو اگر ہم ان آیات میں ایک لفظ کا اور دوسرا معنی لے لیں تو یہ تناقض ٹکراؤ نہیں ہوگا. تو اس لیے وہ کتاب نہ لکھے بلکہ آپ نے کلام عرب سے اس کی مثالیں بھی دی، شواہد بھی پیش کیے. جب وہ شاگرد اپنے استاد کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ آپ جو کتاب لکھ رہے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض آیات آپس میں ٹکراتی ہیں جبکہ کلام عرب کے اندر ایک ہی لفظ کے 2 معنی بھی ہوتے ہیں، 3 معنی بھی ہوتے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ یہ بات جو تم نے کی ہے یہ تمہاری علمی قابلیت کے ساتھ میں مماثلت نہیں ہے، کس نے کہا ہے سے بلند تر بات ہاں جی یہ بات کس نے کہی ہے تم سے؟ تو انہوں نے اصرار کے بعد بتایا کہ یہ بات امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہم سے کہی ہے. تو استاد نے کہا کہ ان کا گھرانہ ہی یہ بات کر سکتا ہے کیونکہ جو علمی مقام رب نے انہیں عطا کیا اس کے بعد وہ جو نسخہ اور جو مواد لکھا گیا تھا اس کو تلف کر دیا گیا اور توبہ کی کہ آج کے بعد میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں لکھوں گا. علم لدنی ان کو حاصل ہوتا ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس حوالے سے بہت کام کیا، دہریت کا الحاد کے خلاف جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے پرچار کیا. پھر آپ کی کرامات ہیں، وہ بارش والا بھی ایک واقعہ ہے میرے ذہن میں. جی غازی صاحب جو آپ کی کرامات ہیں وہ بھی بے مثل و بے مثال ہیں. آپ قید و بند کی صحبتوں میں قات سالی ہے اور اس وقت نماز استسقاء کا حکم دیا بادشاہ وقت کی طرف سے. 3 دن تک نماز ادا کی گئی، دعا کی گئی، بارش نہ ہوئی. ایک یہودی راہب نکلا، اس نے جب دعا کی تو بارش ہو گئی. لوگ جو مسلمان تھے وہ گمراہی میں مبتلا ہونا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہوا. تو اس وقت پھر بادشاہ وقت نے آپ کو لکھا کہ اے امام حسن عسکری اپنے نانا کی امت کو آپ آ کر بچائیں. رجوع کیا آپ کی طرف جب آپ آئے. جی بالکل بڑوں کو کرنا پڑتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ خانوادہ اہل بیت کا ایک بھی فرد جس دور میں موجود رہا وہ اس دور کے بادشاہوں حکمرانوں کو اس لیے کھٹکتا رہا کہ یہ کہیں ہماری تباہی کا اور ہماری حکومت کے خاتمے کا سبب نہ بنے. رجوع کیا کہ آپ آ کر اس مسئلے کو حل کریں. ہر دور میں پہلے وہی لوگ جو کہتے تھے کہ جی وہ شرمین چنائے جو ہے وہ ہماری آئیڈیل ہے. میں اس وقت کہتا تھا نہیں سیدہ زینب آئیڈیل ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. اس وقت نہیں مانتے تھے. جب ذرا سی تکلیف آئی تو کہا جی سیدہ زینب کے دوپٹے کی قسم ہے. تو بڑے بڑے کو ماننا پڑتا ہے. جی پھر وہ آپ تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ اس راہب سے کو وہ دعا کرے. جب اس نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کی اور دعا کی تو آپ نے ایک شخص سے کہا کہ اس کی مٹھی کے اندر دیکھو کیا ہے. جب مٹھی کھولی گئی تو ایک ہڈی تھی. وہ ہڈی آپ نے لی اور فرمایا بادشاہ وقت سے کہ یہ ایک نبی کی ہڈی ہے اور یہ اس کا توسل رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور بارش برستی ہے. آپ نے پھر اس کو ایک عملی مظاہرہ بھی کیا. جب وہ ہڈی لے لی پھر اس سے کہا تم دعا کرو. جب دعا کی تو وہ بادل چلے گئے، دھوپ نکل آئی. تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس ہڈی کا کمال تھا. پھر خود آپ نے نماز استسقاء ادا کی، بارش برسی. یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ ایک نبی کی ہڈی کے اندر اگر اتنی طاقت ہے تو وجود کی طاقت کیا ہوگی. اور اس کا توسل اگر رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو اس کی طاقت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. مجھے بریک لینی ہے ناظرین کرام، بہت مختصی بریک. اور ان ہستیوں کا جو ذکر ہوتا ہے اس سے آدمی کے گناہ بھی جھڑتے ہیں ذکر پاک کرنے سے عقیدت کے ساتھ، اور یہ عبادت میں بھی شمار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں کرم نازل ہوتا ہے. اور جیسے ابھی پیر جلو آنوی صاحب نے فرمایا کہ وہ ہستیاں جو ہیں وہ تو زندہ ہیں، تو جب ہم ان کے تذکار پاک کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو کرنے اور سننے والوں کی طرف دیکھ کے وہ مسکراتے ہیں. ان کی ایک مسکراہٹ ہمارے لیے بخشش کا سبب بن سکتی ہے. ہمارے
ویلکم بیک ناظرین کرام، خلیفہ وقت نے ایک بہت قیمتی گھوڑا خریدا، بہت خوبصورت گھوڑا تھا، طاقتور تھا، بڑی اس کی دھومیں تھی، قابو نہیں آتا تھا سواروں کی۔ بادشاہ وقت نے خود بھی چاہا، اس پہ سواری نہیں کر سکا، اور اپنے خادموں کو، اپنے جو اس کے خدام تھے ان سے کہا، جو جاتا تھا وہ بادشاہ کا گھوڑا جو تھا وہ اس کو گراتا بھی تھا اور اس کے بعد اس کو مار دیتا تھا اپنے سموں کے ساتھ مار مار کے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ جان چھڑانے کا بڑا اچھا موقع، امام حسن عسکری کو بلایا جائے جیل سے، ان کو سواری کرائی جائے۔ اگر وہ سوار ہو گئے اور اس کو رام کر لیا تو پھر بھی ہمارا فائدہ ہے، اگر سوار اس کو رام نہ کر سکے گھوڑے کو، سرکش گھوڑا ان کو شہید کر دے گا تو آپ کا کام بن جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی تجویز ہے۔ آپ کو لایا گیا جیل سے، کہا جناب یہ گھوڑا ہے، وہ اس پہ سواری فرمائیں۔ جو ہی امام پاک آگے بڑھتے ہیں تو گھوڑا اپنی گردن جو ہے ان کے قدموں پہ رکھ دیتا ہے اور آپ اس پہ سواری کرتے ہیں۔ اب یہ پریشان ہو جاتا ہے، جب کوئی اور چڑھتا ہے تو گھوڑا اسی طرح سرکش ہے، لہٰذا اس نے مجبور ہو کے گھوڑا ان کے سپرد کر دیا۔ یہ جو کرامات ہوتی ہیں، یہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے یہ کرامات کھلونے ہیں ناظرین کرام۔ ان کا تو ہر لمحہ کرامت ہے، ان کے لفظ کرامت ہیں، ان کا چلنا کرامت ہے، ان کا بولنا کرامت ہے، ان کا کھانا کرامت ہے۔ یہ کرامات ان کے لیے، یہ تو ان کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ اتنی عطا فرما دیتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے جو خدام اور غلام ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ کرامتوں سے نوازتا ہے۔ جی علامہ صاحب۔ جی میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ابھی جو گفتگو ہو رہی تھی صلاۃ الاستسقاء کے حوالے سے کہ وہاں پر وہ بارش ہو ہاں جی بارش کا سلسلہ ہوا، میں یہاں پر جب اس چیز کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ سوچنے والی یہ بات ہے کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے مولا علی کی نسل سے ہیں تو حکمران وقت بھی تو حضور کے چچا حضرت عباس کی نسل سے تھے، عباسی تھے، اور حضرت عباس وہ تھے کہ جن کے توسل سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کی تھی۔ واہ واہ واہ، بخاری شریف دیگر کتب میں موجود ہے۔ اب یہ چاہیے تو ان کو تھا کہ وہ حکمران وقت خود یہاں پہ اپنا کمال دکھاتے، جو والد کی طرف سے چیز وہاں بھی آ رہی تھی وہ بھی تو دکھاتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ حضرت امام حسن عسکری کی طرف رجوع کیا۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف آپ کو دنیا میں بچانے کے لیے کسی خاص فرد کی نسل سے ہونا کافی نہیں ہے، جب تک آپ کا کردار اس جیسا نہ ہو جائے۔ واہ 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 واہ۔ اور یہ بات مسلمہ رہی کہ جتنے بھی ائمہ اہل بیت ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے مکمل مظہر تھے۔ واہ واہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام مظہر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ جی ٹھیک ہے، تو اسی لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مظہر ذات خدا اور مظہر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل بیت تھا۔ سبحان اللہ، یہ تمام ائمہ اہل بیت۔ اب یہاں پہ یہ فرق تھا، ان کو پتا تھا کہ ہم حکومت کے لیے لڑتے ہیں، مرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفقر و فخری کا مصداق تھا، یہ جو لوگ ہیں یہ حکومت کو ٹھوکریں مارتے ہیں، تو یہی ہے کہ اصل جو سیرت تھی وہ ان کے پاس تھی، لہٰذا اس چیز کو انہوں نے تسلیم کر کے جو ان کی طرف رجوع کیا، علوم نبوت ان کے پاس تھے۔ جی جی بالکل۔ اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف علوم و عرفان دیے تھے بلکہ وہ باطنی نگاہ بھی عطا کی تھی جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے آشکارا کیا ہوا تھا۔ ایک شخص نے آپ کو جس طرح مشہور ہے روایت کہ آپ کو ایک لیٹر لکھا، خط لکھا، اور لکھا انگلیوں کے ساتھ، قلم کے ساتھ نہیں، روشنائی کے ساتھ نہیں، انگلیوں کے ساتھ لکھ دیا۔ اب یہ آپ کی خدمت میں خالی کاغذ آ گیا، تو جو سائل آیا اس نے کہا حضرت اس کا جواب دے دیں، تو لوگ ہنسنے لگ گئے، بھی یہ کیا خالی کاغذ، اس کے اوپر کوئی سوال ہوگا تو جواب دیں گے نا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ یہ فیضان نبوت ہے۔ وہ دیکھتے ہیں جو حضور نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ نے خالی کاغذ کو پڑھ کے پھر آپ نے روشنائی کے ساتھ جواب لکھا۔ کیوں آپ نے انگلی کے ساتھ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ جو سائل ہے اس کی نظر تو امام حسن عسکری والی نہیں ہے نا کہ وہ انگلیوں کے ساتھ لکھا ہوا پڑھ سکے۔ پھر آپ نے اس کا نام مہا اس کی ولدیت کے تحریر فرمایا، اور اس میں یہ بات جو ابھی ہوئی ان کے حسن کی، جمال کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے صحابہ اکرام، اللہ نے اپنے ہر نبی کو حسن جسم کا اور حسن آواز کا بے مثال عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، ہر نبی جسمانی طور پہ حسین، آواز اپنی امت میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ اور آپ آگے فرماتے ہیں اِنَّ نَبِيَّكُمْ احسنہم صوتم و حسنا، اور جان لو کہ تمہارے نبی کو اللہ نے آواز بھی سب سے خوبصورت دی ہے، جسمانی حسن بھی سب سے زیادہ ہے۔
تو یہ آپ کے حسن کا جو نور تھا جو تمام انبیاء پہ غالب رہا، وہ نور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلتا ہوا امام حسن عسکری تک پہنچا ہے۔ تو ان کا نام حسن رکھنے کا سبب بھی یہی تھا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام جو تھے وہ شبیہ مصطفیٰ تھے اور وہی حسن ان میں جھلکتا تھا۔ یہ شبیہ حسن ہے جی، یہ شبیہ حسن، جی شبیہ حسن۔ میں یہاں عرض کروں گا کہ امام کون ہے؟ ٹھیک ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرارات و انوارات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و محاسن کا مظہر ہو۔ ٹھیک، امام وہ ہے بلکہ جو خدا تعالیٰ کے اسماء و صفات کا، بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات کا مظہر اتم ہو، آئینہ تام ہو، اس کی صورت پر جمال مصطفیٰ نظر آئے، جیسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر ذات کبریا کا جلوہ نظر آئے۔ حضرت حسن عسکری یا دوسرے ائمہ اطہار، یہ ایک نور کی کڑی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے اور خدا کی قسم دیکھنے والے آج بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بہرہ ور ہوتے ہیں، اور جب بہرہ ور ہوتے ہیں تو ائمہ اطہار ہوں یا صحابہ کبار ہوں، خلفائے راشدین ہوں، وہ رسول عربی کی محفل میں جلوہ کروں۔ حضرت حسن عسکری یہ کرامات من رانی کا مدعا چہرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تھا نا واصف علی واصف نے، من رانی کا مدعا چہرہ۔ ہاں، اور حضور نے خود فرمایا رہے تو ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو حسین ترین صورت میں دیکھا۔ من رانی فقد را الحق، من رانی فقد را الحق کا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ اس پر بات ہو چکی ہے کہ یہ معنی کرنا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، تو یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھ کو دیکھا۔ اگر حق کا معنی یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا واقعی اس نے مجھے دیکھا، تو حضرت منصور کو جنہوں نے ان الحق کا اصول پہ کیوں چڑھایا گیا، معلوم ہوا کہ وہاں حق کا معنی حق تعالیٰ ہی ہے۔ اور رومی صاحب فرماتے ہیں کہ دیدن او دیدن خالق شدست، ما رمیتا اذ رمیتا حمد بدست۔ اور یہ ائمہ اطہار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجلیات اور آپ کے جوالیات کا ظہور تام ہوا کرتے ہیں۔ کرامت ان کی ذات جو ہے وہ سراپا کرامت ہے، ان کے اسماء و صفات جو ہیں ان میں وہ اثرات ہیں۔ میں ایک عرض کروں، میں کہتا ہوں پھول، گلاب کا پھول تصور میں آ جائے گا، ایک خوش رنگ پھول ہے جو کہ کہتا ہے کون نالائے بلبل کو بے اثر، پردہ میں گل کے لاکھ جگر چاک ہو گئے۔ غالب نے کہا تھا نام لیا جائے پھول کا تو اس کا تصور آ جاتا ہے۔ صحیح، ہم نام لیتے ہیں سانپ کا تو تصور آ جاتا ہے سانپ کیا، نام لیتے ہیں بچھو کا، بچھو کا تصور آ جاتا ہے۔ حد ہو گئی، نام لیں ہم آمنہ کے لال کا، محبوب ذوالجلال کا، ہم نام لیں محمد عربی کا صلی اللہ علیہ اور کائنات کے باعث تخلیق کائنات کا اور حسینوں کے حسین کا، ماہ جبینوں کے ماہ جبین کا۔ جب مسجد اقصیٰ میں وہ انبیاء کی امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، وہ بھی تو امام ہے نا، وہ بھی تو امام ہیں انبیاء کے، اور یہ جو ساری ان کی اولاد امام ہے یہ بھی امام ہے کائنات کے۔ واہ، کائنات کے امام ہے جی، واقعی کائنات تو ان کے آگے ان کے اشاروں پہ چلے گی جی۔ تو جب تصور کیا جائے گا، ذرا بشارت صاحب۔ جی غازی صاحب، جیسا برکاتی صاحب نے بھی بیان کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ جی، اور یہی بات ہم ائمہ اہل بیت میں بھی دیکھتے ہیں، آپ کی کرامات میں بھی یہ بات شامل ہے کہ دلوں کا حال آپ جانتے تھے۔ آپ کے والے سے ہے کہ ایک شخص جن کا نام محمد بن جعفر تھا، وہ آئے اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائے اور کہنے لگے کہ حالات تنگ ہیں تو آج ہم امام حسن عسکری کے دروازے پر چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ اور والد کہنے لگے کہ اگر مجھے 500 درہم بھی دیے نا تو میرا کام بن جائے گا۔ اور بیٹے نے ذہن میں سوچا کہ میں تو 3000 درہم ہی لے کر آؤں گا۔ اب یہ دونوں چلے گئے، دروازے پر بیٹھ گئے، بتایا نہیں، خبر نہیں دی کہ کون آیا۔ خود خادم نے آ کر کہا کہ فلاں اور فلاں کا بیٹا جو آئے ہیں ان کو اندر امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب کیا ہے۔ آپ اندر گئے
اور ان سے کہا کہ آپ اتنی دیر سے آئے ہیں تو اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم شرم کے مارے عرض نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے دروازے پر بیٹھ گئے۔ تو آپ نے ان کے والد کو 500 درہم دیے اور بیٹے کو 3000 درہم دیے، اور جو ان کے دل میں تھا بالکل اسی طرح ان کی مراد کو پورا کیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو ایک صاحب نے خط لکھا جس کے اندر کچھ فقہی مسائل پوچھے گئے۔ خط جب روانہ کر دیا تو ذہن میں خیال آیا کہ ایک بات تو میں لکھنا بھول ہی گیا جو ضروری تھی، اور جی وہ ضروری تھی، وہ یہ تھی کہ یہ جو سر کے چوتھائی حصے میں درد ہوتا ہے اس کا کوئی وظیفہ بھی اگر امام حسن عسکری علیہ السلام بتا دیتے۔ جب وہ خط آپ کے پاس پہنچا آپ نے تمام سوالات کے جوابات دینے کے بعد خود وہ درد سر کا جو وظیفہ تھا اس خط کے جواب کے اندر لکھ کر ان کو بھیجا۔ حضرت امام حسن عسکری کے والد سے غازی صاحب ایک بڑی عام بات یہ بھی ہے جو حضرت مجدد پاک نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھی ہے کہ جو قاسم ولایت کا منصب ہے جو حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور وہ عالم ارواح میں بھی ولایت تقسیم کیا کرتے تھے، عالم ارواح کے اندر بھی، اور وہ قاسم ولایت کا منصب جو ائمہ اہل بیت میں چلتا رہا وہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آیا۔ اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ کر گئے، تو اپنے ایک باعتماد مرید کو اپنا سجادہ دے کر فرمایا کہ بغداد میں ایک نوجوان آئے گا، نام اس کا عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ میرا مصلی اور سجادہ ان کے حوالے کرنا اور ان سے کہنا کہ قاسم ولایت کا وہ منصب جو مولا علی سے چلا تھا وہ اب آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اب حضرت غوث اعظم کی اس وقت پیدائش بھی نہیں ہوئی، لیکن امام حسن عسکری ان کا نام بھی بتا رہے ہیں اور یہ بھی بتا رہے ہیں حالانکہ پیدائش تو ان کی وہاں ایران میں ہوئی، بغداد میں وہ بعد میں حصول تعلیم کے لیے آئے، اور وہاں بتایا کہ وہ بغداد میں آئیں گے، نام ان کا عبد القادر جیلانی ہوگا۔ تو اگر امام حسن عسکری کی نگاہ میں اتنی طاقت ہے تو پھر مولا علی کی نگاہ میں کتنی طاقت ہوگی، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا، پھر جو آپ کے اقوال ہیں وہ اقوال بھی بڑے ایک ایمان افروز بھی اور نصیحت آموز بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو احمق آدمی ہوتا ہے اس کا دل زبان کے اندر ہوتا ہے، وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے کہ میں نے بات کیا کی ہے، اور جو سمجھدار اور حکیم آدمی ہوتا ہے اس کی زبان دل کے اندر ہوتی ہے، وہ پہلے سوچتا ہے اور پھر زبان سے وہ لفظ ادا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کمر شکن مصیبتوں میں سے، کمر توڑ دینے والی مصیبتوں میں سے ایک وہ پڑوسی ہے جو تمہاری اچھائی دیکھے تو اس کو چھپا دے، برائی دیکھے تو لوگوں میں چرچا کرنا شروع کر دے، بجائے اس کے کہ اس پر پردہ ڈالے۔ کیا حکمت ہے۔ جی پھر آپ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مصائب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، ان میں سے ہر مصیبت کے اندر اللہ کی طرف سے ایک نعمت بھی چھپی ہوتی ہے جو اس آزمائش کو برداشت کرنے کے بعد انسان کو عطا کی جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ کے بہت سارے حکمت افروز جو اقوال ہیں وہ بھی نصیحت آموز موجود ہیں۔ آپ کو جو آپ نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی غازی صاحب، اس کے اندر بھی عبادت کا ذوق آپ نے نہیں چھوڑا۔ دن کو آپ روزہ رکھتے، رات آپ قیام کی حالت میں بسر کرتے، اور ذکر الہی کے علاوہ آپ زبان سے کوئی کلام نہیں کرتے تھے۔ اس قید و بند کی صحبتوں کے اندر بھی عبادت کا یہ ذوق اور یہ تقوی آپ کا رہا۔ آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ جو فلاں علاقے کا گورنر ہے وہ بڑا ظالم اور ظلم کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا صرف 3 دن انتظار کر لو، 3 دن بعد تمہیں اس سے خلاصی ہو جائے گی، اور 3 دن بعد وہ معزول ہو گیا۔ حالانکہ زمام اقتدار تو کسی اور کے پاس تھی، معزول کسی اور نے کرنا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ صرف 3 دن صبر کرو۔ یہ تھے لوگ جی حکومتیں بدل دیتے تھے جی اسی طرح ہے، لیکن جب اپنی ذات کی بات آتی تھی تو پھر سپرد خدا کر دیا کرتے تھے، وہ استقامت دکھانی ہوتی تھی نا، کرامت نہیں اس وقت دکھاتے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جی تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن عسکری علیہ السلام، آپ کی ذات والا تبار نے ابھی جو بشارت صاحب نے ذکر کیا کہ امام حسن عسکری نے اپنا روانہ کیا جبہ، اب ان کا تو وصال 261 میں ہے، غوث پاک کی ولادت 470 ہجری میں ہے، درمیان میں 2 صدیوں کا گیپ آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ 2 صدیاں نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی طرف اشارہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے، قیامت تک وہ اللہ نے میرے سامنے یوں بلند کر دیا اور میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ یہ نہیں کہ دیکھوں گا، دیکھ لیا ہے، پریپیئر ہو چکا ہے۔ قیامت تک جو کچھ دنیا میں ہوگا میں اس کو یوں دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ بیان بھی فرمایا نا ایک دن صحابہ سے، قیامت تک ہونے والے جو واقعات تھے آپ نے فرمائے، جی، اور صحابہ کہا کرتے تھے ہم میں سے بڑا عالم وہی ہے جس کو یاد رہا وہ یاد رہا، جس کو زیادہ باتیں یاد رکھی۔ اب یہ دیکھیے غازی صاحب، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کی نگاہ کیمی آئی تھی کہ جیسے آپ جب جیل میں تھے تو اس وقت ایک قیدی تھا، وہ بڑا آپ کے سامنے گڑ گڑایا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں مجھے رہائی ہو جائے۔
اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ جن سے دعا کرو وہ تو خود قیدی ہوئے پڑے، قیدی اور قیدی سے دعا کروا رہا ہے، لیکن وہ لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ قیدی اپنے لیے نہیں ہوئے، خدا کی رضا کے لیے ہوئے ہیں، تو یہ جہاں بھی چلے جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی حاجت روائی کا مرجع بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا دنیا کو رجوع جو ہے وہ جب بھی کرنا ہے اہل بیت اطہار اولیاء اللہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوبان ہیں ان کی طرف کرنا ہے۔ تو آپ نے دعا کی اور مسکرائے، فرمایا یہ دعا کہہ دی، تو یہ جانتا ہے کہ تیرے گھر میں فاقہ ہے، وہاں جب تو جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کے لیے تو نے نہیں کہا ہم نے تیرے دل کو جان لیا، ہم اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، وہ وہاں قید سے بھی رہا ہوا، اور ساتھ ہی اس کو رہائی کے وقت جو ہے وہ حکمرانوں نے کچھ نہ کچھ سپورٹ بھی کر دیا، اور یہ آپ کی دعا کی تاثیر تھی۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا یہ فرمان ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے، جو آپ فرماتے کہ حسد کرنے والے کے دل کو کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ حاسد جو ہے یہ شروع سے برائی آئی، شیطان کی طرف سے آئی، اور آج تک جس میں آئے گی وہ شیطان ہی کی طرف سے۔ یہ بابا جی کو سنائیں، ان کو تقویت ہو ان کے ساتھ۔ یہ تو ہے نا جی، ایک روایت میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے اس کے ساتھ حاسدین کی جماعت لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے جو حاسد ہے، اس بات سے مجھے بڑا اطمینان ہوا۔ یہ کہاں، یہ حدیث پاک ہے جو آپ بیان؟ یہ جو ہے وہ تفاسیر کے اندر موجود ہے، روح البیان شریف میں اور دیگر کتابوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس پہ کرم کرتا ہے، مقبولیت دیتا ہے، اس کے ساتھ حاسدین جو ہے وہ اپنا حاسد جو ہے وہ محسود کا کچھ بھی نہیں بگاڑتا، وہ صرف اور صرف اپنا عطا الہی ہے نا جی، وہ تو روک نہیں سکتا اس کو۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ کا بھی، پیر صاحب آپ کا شکریہ بشارت۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا کمر درد سے نجات کے لیے۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے کمر پر پھیر لینے سے کمر کے درد سے نجات ملتی ہے۔ ناظرین ہم اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ 12 ربیع الاول کا جو خاص وظیفہ ہے اس دن پڑھنے کا، وہ پچھلے برس بھی ہم نے دیا تھا، اب میں نے وہ آج رکھ دیا ہے، 92 چینل کے گیٹ پہ ہے۔ جو حضرات آئیں گے انشاءاللہ تعالی وہاں جو ڈیوٹی پہ ہیں وہ آپ کو اس کی ایک کاپی دے دیں گے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول والے دن ہی پڑھنے کا ہے، اس کے بعد پھر نہیں پڑھنے کا، تو خاص اس دن کے لیے اس کے فضائل کیا ہیں وہ میں انشاءاللہ کل یا پرسوں بیان بھی کر دوں گا۔ اول و آخر درود پاک کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، کثرت روزہ و نماز کو عبادت کہتے بلکہ امر خدا میں تدبر و تفکر کرنا عین عبادت ہے۔ آج کے روزنامہ 92 میں آپ دیکھیں گے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے بہت اہم مضامین ہیں، وہ بھی آپ مطالعہ کریں۔ مجھے ناظرین کرام، لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ ہماری فوج کے بڑے قابل فخر جرنیل ریٹائرڈ ہیں، میرے مہمان بھی 1-2 مرتبہ بنے، انہوں نے مجھے خاص طور پہ کل کچھ ویڈیو کی وہ جو کلپس بھیجے ہیں، انہوں نے کہا خدا کے لیے اس پہ کچھ ضرور بات کریں۔ اس طرح کہ آج کل جو 2 نمبر پیر ہیں، کسی نے کہا جبرائیل میکائیل میرے خادم ہیں، کسی نے کہا میں بارش جو ہے وہ روک دیتا ہوں، بارش برسا دیتا ہوں، اور جو اسرائیل جان لے کے کسی کی جان نکالنے آتا ہے میرے مریدوں کی، میں ان کو کہتا ہوں روک دو، میں پھونک مارتا ہوں، اندھے درست ہو جاتے ہیں، جو ہوتے ہیں وہ چلنا شروع کرتے تھے، معذور لوگ وغیرہ وغیرہ۔ 2-4 انہوں نے اس طرح کے 2 نمبر پیروں کا کچھ اس طرح کا کلپ بھیجا کہ جی فلانا کہتا ہے مجھے تو داتا صاحب آ کے پیسے دے جاتے ہیں، مجھے جو ہے آصف بن برقیہ دے جاتے ہیں، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ انڈیا کی راہ پیسے دے گیا یا کوئی اور CIA والے پیسے دے گئے۔ اور میں نے کہا کہ اس طرح کے لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جناب یہ پاکستان کے جو قرضے ہیں، اگر آصف بن برقیہ ہی آئیں تو ان سے کہیں یہ 50,000 کی بجائے یہ قرضے اتار دیں۔ اور یہ اس طرح کی جو باتیں 2 نمبر لوگ کرتے ہیں تو اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے، خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کے منگتے ہمیں رہنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ تو جلال صاحب نے چونکہ کہا تھا تو میں تو ان لوگوں کے سخت خلاف ہوں، باتیں کرتا رہتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ یہ امت کو گمراہ کرتے ہیں، یہ بزنس مین، یہ کاروبار ہیں، یہ دین فروش لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تیار ہو جائیے، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اور ناظرین کرام، وہ نعرہ جو گلی گلی گونج رہا ہے وہ لگائیں تاکہ ہم حافظ محمد بابر صاحب سے منقبت بارگاہ امام پاک میں سن سکیں۔ میرے تینوں مہمان نعرہ لگائیں گے، میرے ناظرین سامعین سب مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے، اور تمام خطباء سے درخواست ہے کہ ضرور یہ نعرہ لگایا کریں، کیونکہ ہماری سب کچھ عزتیں، یہ جو عظمتیں ہیں، یہ جو ہمیں نعمتیں ساری ملی ہیں، یہ پاکستان کے طفیل ہے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا تصدق ہے. زوردار نعرہ لگائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی حافظ بابر صاحب. وقار ولایت حسن عسکری ہے، سراپا کرامت حسن عسکری ہے، سراپا کرامت حسن عسکری ہے. علوم و معارف کے ہیں آپ جامع، قسیم ہدایت حسن عسکری ہے، قسیم ہدایت حسن عسکری ہے. جمال علی مرتضیٰ کا ہے مظہر، جمال علی مرتضیٰ کا ہے مظہر، امین امامت حسن عسکری ہے، امین امامت حسن عسکری ہے. تاغوت کو پاسپا کرتے جو ساجد ہے، تاغوت کو پاسپا کرتے جو ساجد، وہ عزم عظیمت حسن عسکری ہے، وہ عزم عظیمت حسن عسکری ہے. وقار ولایت حسن عسکری ہے، سراپا کرامت حسن عسکری ہے.